हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान और अल्लाह तबारक व तआला की आयात करीमा जो रिज़्क़े हलाल के मुताल्लिक आपके सामने तिलावत हुई हैं, ये सबसे बड़ी इबादत है फ़र्ज़ के बाद। एक फ़र्ज़ है नमाज, एक है रोज़ा, हज, ज़कात। ये फ़रीज़ा है और लोग इसको फ़रीज़ा समझते हैं, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं, आपने फरमाया कि रिज़्क़े हलाल का तलब करना, तलब रिज़्क़े हलाल जो है वो फ़रीज़तुन बादल फ़रीज़ा, ये फ़राइज़ जो नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात है, इसके बाद सबसे बड़ा फ़रीज़ा है। सनद के एतबार से हदीस जैसी भी है, लेकिन मुहद्दिसीन ने फरमाया कि अमल के लिहाज से ये बहुत बेहतरीन हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसौटी बयान कर दी और इस पर आपने फरमाया कि अगर तुम नमाज के लिए भागते हो, दौड़ते हो, तो आपको दौड़ना भी अच्छा लगता है, मस्जिद की तरफ दौड़ना, रोज़े की हालत में भूखा प्यासा रहना, आप जो है पैसे लेकर ज़कात अदा करने फिरते हो, आप अपना पैसा लगाकर खबार होते हैं और परागंदा बाल होते हैं और मट्टी से जिस्म किस तरह लट जाता है और पूरा जिस्म जो है मट्टी से आलूद हो जाता है, लिबास मट्टी आलूद, बाल परागंदा। इंसान हज में जाता है अपना पैसा लगाकर, तो इंसान को अच्छा लगता है कि मैं फ़र्ज अदा कर रहा हूँ। तो इस हदीस से पता चला, जो आदमी रोटी कमाने के लिए, जो अपने बच्चों के नान नफ़का के लिए, अपनी बीवी और अपने घर वालों के लिए मेहनत करता है, मजदूरी करता है और इसके हलाल कमाता है, ये उसी तरह है जिस तरह नमाज पढ़ने वाला दौड़ के मस्जिद की तरफ जा रहा है। ये भी फरीज़ा है। इस हदीस ने हमें बताया कि मजदूर मजदूरी करता है, ताजिर तिजारत करता है, नौकरी वाला नौकरी करता है, कोई भी जो मुशक्कत उठा रहा है वो रिज़्क़े हलाल कमा रहा है। अगर वो इसको फर्ज समझे कि मैं रिज़्क़े हलाल कमाऊंगा, अपने बच्चों को अपने घर में हलाल लेके जाऊंगा, अगर ये इस हालत में मर गया तो फर्ज अदा करते हुए मरा, निजात का जरिया बन जाएगा। अब ये नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें कुछ उसूल बता दिए कि इबादत में बैठ जाना, बस हर वक्त अल्लाह अल्लाह करना और मुराकबा इख्तियार कर लेना और मस्जिद या खलवत में, घरों में खलवत नशीन हो जाना कि मुझे क्या जरूरत है काम करने की, मैं तो दुनियादार लोग करते हैं, ये तो दीन से दूर लोग करते हैं, जो अल्लाह रसूल से दूर हैं वो जाके मजदूरियां करते हैं, वो तिजारत करते हैं। का नहीं, तिजारत करने वाला अत्ताजिरुस्सुद्दूकुल अमीन मअन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा, फरमाया क़यामत के दिन नबियों के साथ होगा जो तिजारत कर रहा है, नौकरी में हलाल कमा रहा है, जो मजदूरी कर रहा है। इसलिए कि सरकारे दो आलम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब एक मर्तबा असहाब आते हैं और आकर आपसे हाथ मिलाना शुरू करते हैं और हाथ मिलाकर जाते हैं, बाज लोग कहते हैं जी मसाजिद में इमाम को कि इमाम हाथ ना मिलाए, लोग हाथ ना मिलाएं, या ये बिदअत है। ये भी बहुत बड़ा अलमिया है, हर चीज को बिदअत कह देना। हजूर के सहाबा हजूर से हाथ मिलाते थे और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से एक सहाबी दूसरा सहाबी हाथ मिला के जा रहा था। एक सहाबी गरीब तरीन सहाबी मजदूर था मदीने का और जो है मजदूरी करता था, उसने जब हजूर से हाथ मिलाया, उसके हाथ पे फोड़े निकले हुए थे और जो है उसके हाथ पे जो है छाले निकल चुके थे और हाथ फूला हुआ था। हजूर ने उसका हाथ पकड़ लिया और यूं दबा लिया और उससे पूछने लगे, ऐ मेरे सहाबी तेरा नाम क्या है? उसने कहा साद मुझे कहते हैं। कहा तू काम क्या करता है? कहा मैं पत्थर पे हथौड़ा चलाता हूँ, मैं हथौड़ा से पत्थर कूटता हूँ, उसे तोड़ता हूँ और मजदूरी करता हूँ, इस वजह से ये आपको मेरे हाथ पे फोड़े नजर आ रहे हैं, मेरे हाथ पे जो है छाले नजर आ रहे हैं। या रसूल अल्लाह
مزدوری نے میرے ہاتھ پھلا دیے، میرے ہاتھ سخت کر دیے، میرے ہاتھوں کو بھدا کر دیا۔ اللہ کے پیغمبر جو کائنات میں اللہ کے بعد سب سے عظیم ہیں، سب سے افضل ہیں، وہ اس مزدور کا ہاتھ چوم لیتے ہیں، پیار دیتے ہوئے کہتے ہیں اے میرے صحابی القاسب حبیب اللہ، جو مزدوری کرتا ہے وہ اللہ کا دوست ہے۔ وہ صحابی رو پڑا، یا رسول اللہ میرے بیوی نے کبھی میرے ہاتھوں کو نہیں چوما، میرے بچوں نے نہیں چوما، میری بیوی نے کبھی پوچھا نہیں کہ اتنا مزدوری کرتا ہے، مشقت اٹھاتا ہے، لیکن آپ رحمت للعالمین اپنے ایک نوکر سے، اپنے ایک مریض چھوٹے سے غریب سے اور آپ یہ پوچھ رہے ہیں، اتنی رحمت ہے آپ کے اندر۔ حضور نے خالی اس کا ہاتھ نہیں چوما بلکہ سرٹیفکیٹ دے دیا، قیامت کی صبح تک ان صحابہ کا جو غلام مزدوری کرے گا وہ اللہ کا دوست بن جائے گا۔ سرٹیفکیٹ صحابہ کی وجہ سے مل گیا۔ اب آپ دیکھیے کہ اب صحابہ، آج تو بیوی کو احساس نہیں ہوتا، بچوں کو احساس نہیں ہوتا، آج گھر میں تھکا ہوا مر جاتا ہے، بیوی کو کیا پتا اس نے کتنی مزدوری کی ہے، کتنا تھکا ہے، کیا حالت اس کی ہوتی ہے۔ بس اس کو عیش مل رہی ہے، کھانا مل رہا ہے، کپڑے مل رہے ہیں، بچوں کو مل رہے ہیں، اور وہ پوچھتے نہیں ہیں تھکے ہیں۔ کبھی تھکاوٹ کی وجہ سے آپ کو دبا دیں، کبھی آپ کی کوئی خدمت کر دیں، تو یہ کائنات کے محبوب ہستی جو اپنے مرید، اپنے خادم، اپنے صحابی کے ہاتھ کو چوم رہی ہے، بتا رہی ہے کہ فریضہ یہ بھی ہے اس فرض کے بعد جو رزق حلال کماتا ہے۔ تو آج رزق حلال لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ حضرت عبد الواحد زید رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے ہیں، ہمیشہ پرانا لباس پہنتے تھے، پرانا لباس پہنتے تھے اور پرانی حالت میں رہتے تھے۔ شیخ حسن بصری رحمت اللہ علیہ ڈائمنڈ کے بزنس مین تھے۔ حسن بصری شیر خدا علی المرتضیٰ کے خاص شاگرد ہیں۔ علی المرتضیٰ جب کوفہ بصرہ گئے، آپ نے سارے ممبر توڑ دیے، کوئی واعظ بیان نہیں کرے گا، یہ سارے فتنہ فرقہ پھیلا رہے ہیں، فرقے کی دعوت دے رہے ہیں۔ کل بھی میں کراچی میں تھا، وہاں آرمی کے جو وہاں کے ہیڈ ہیں بڑے، انہوں نے کہا جی آپ ہمارے آئیں آرمی سینٹر میں، خود الحمدللہ محبت سے استقبال کیا۔ پھر دوسرے جو اے پی ایس کے تھے ہیڈ، انہوں نے اپنا استقبال الگ کیا۔ پھر ایئرپورٹ کے جو ہیڈ تھے انہوں نے الگ ایئرپورٹ پہ استقبال کیا اور بٹھایا۔ تو سارے یہ کہنے لگے کہ جی ہم جمعے میں بچوں کو اس لیے لیٹ بھیجتے ہیں کہ وہاں کوئی چیز ان کو ملتی نہیں ہے، مولوی صاحب باتیں ہی وہ پرانی کر رہے ہوتے ہیں جو ہمارے لیول کی نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ بہترین بچوں کو جو دنیاوی تعلیم یافتہ ہیں ان کو عالم بنائیں، پھر مولانا طارق جمیل صاحب جیسے اور مفتی تقی صاحب جیسے لوگ پیدا ہوں گے، پھر آپ کے بچے غور سے سنیں گے جا کر، کہنے کہ یہ بات آپ نے ٹھیک کی ہے۔ تو اصل بات کیا ہے کہ دنیا دار، دنیا والوں کے سامنے ہمارے لوگ بعض فقیر بن کے رہتے ہیں، یہ بھی غلط چیز ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جب منبر پہ بیٹھتے تھے، آپ پیرانے پیر کو مانتے ہیں نا سارے، ان جیسا بننا بھی چاہتے ہیں، آپ 2000 دینار کا سوٹ پہنا کرتے تھے۔ کتنے ہزار؟ 1 دینار کتنے کا ہے؟ اس وقت دنیا کا سب سے مہنگا جو روپیہ ہے وہ کون سا ہے؟ دینار ہی ہے نا۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی 2000 دینار کا، امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ وہ تقلید کرتے تھے عبداللہ ابن مبارک کی۔ امام ابن تیمیہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے متعلق آپ کے فضائل لکھ رہے ہیں، اور اب ابن مبارک 2000 اشرفیہ ہاتھ میں رکھ کے طلبہ کو حدیث پڑھاتے تھے۔ لولا حاضت دنانیر، فرماتے تھے اگر یہ میں دنانیر ہاتھ میں نہ رکھوں تو مجھے مالدار لوگ ٹشو بنا لیں۔ تو اصل چیز ہے کہ وہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے اکثر لوگ بس غریبی میں اپنے آپ کو، اور اندر بہت کچھ ہوتا ہے لیکن لوگوں کے سامنے کہ اچھا پہن لیا، اچھی گاڑی رکھ لی تو لوگ پیسہ نہیں دیں گے۔ نہیں، آپ لوگوں کو بتائیں کہ آپ ہم سے علم لو، آپ کے پاس جو ہے وہ ہمارے پاس بھی، ہمیں آپ کے مال کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ ان کو باور کرائیں، پھر آپ کی بات ان کے جا کے دل پہ لگے گی، ہوگا ہی نہیں۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی یہی کرتے تھے، اور رزق حلال بزنس کرتے تھے خود۔ حسن بصری ڈائمنڈ کے کاروبار، انہوں نے عبد الواحد رحمت اللہ علیہ سے کہا یہ آپ کیا بنا کے رکھتے؟ کہا یہ عاجزی ہے۔ کہا یہ عاجزی نہیں ہے، اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو لباس اچھا پہنے۔ حسن بصری نے فرمایا تو یہ لباس
اللہ سے شکوہ کر رہے ہیں آپ کہ اللہ نے آپ کو دیا کچھ نہیں ہے اور آپ کے پاس ہے بہت کچھ گھر میں، آپ وقت کے ولی ہیں اور دنیا آپ کے قدموں میں بیٹھتی ہے اور آپ لباس پرانا پہن کے نکلتے ہیں، یہ بزرگی نہیں ہے، یہ تقوی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا ان سے کہ آپ اللہ کے شاکی بنے ہوئے پھر رہے ہیں پرانے کپڑے پہن کے۔ اب حسن بصری ڈائمنڈ کا بزنس کرتے تھے اور آپ کا پوری زندگی آپ کے ممبر کو حضرت علی نے چھوڑ دیا، کہا نہیں اس کو نہیں چھیڑنا، باقی ساروں کے ممبر گرا دو، اور آپ کو اجازت دی آپ بیان کر سکتے ہیں۔ تو رزق حلال جو ہے یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ حضرت سلمان فارسی، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کو مواخات کے ذریعے مدینے میں حضور نے بھائی بنا دیا۔ ابو درداء بہت زیادہ زہد و تقوی کا پیکر تھے، پوری پوری رات تہجد، پورا پورا دن جو ہے وہ روزہ۔ حضرت سلمان فارسی پوچھنے لگے ان کی زوجہ سے کہ میرا بھائی کیسا ہے؟ کہا بہت اللہ کا ولی ہے، نہ اسے گھر کا پتہ ہے، نہ اسے کھانے کمانے کا پتہ ہے، نہ ان کو جو ہے کسی کی فکر ہے، نہ ان کو بیوی کا پتہ ہے، نہ بچوں کا پتہ ہے، نہ بس ہر وقت عبادت 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 میں رہتے ہیں۔ تو آپ نے کہا اچھا چلیں، رات کو کہا ابو درداء سے کہ آپ نے میرے ساتھ میرے کمرے میں میرے ساتھ رہنا ہے، آپ سے باتیں کروں۔ وہ نے کہا ٹھیک ہے، ان کے ساتھ رہے تو اٹھ کے نفل پڑھنے لگے کہ عشاء کے بعد تہجد شروع کرتے تھے، فجر تک پڑھتے رہتے تھے۔ تو آپ نے کہا لیٹ جائیں ابھی۔ اب مہمان کا حکم تھا، لیٹ گئے، سو گئے۔ آدھی رات کو اٹھایا، بار بار اٹھتے تھے، یہ کہتے تھے سو جاؤ سو جاؤ۔ پھر آدھی رات کو اٹھے تو ان کو کہا اب نفل پڑھو میرے ساتھ، نفل پڑھے، پھر کہا سو جاؤ، وہ سو گئے۔ پھر فجر میں اٹھے، دونوں مسجد کی طرف، انہوں نے کہا میں روزہ رکھوں، کہا روزہ نہیں رکھنا، یہ روزہ آپ ابھی چھوڑ دیں، ہر وقت روزہ نہ رکھا کریں، چلے مسجد نبوی چلتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے پاس نماز بھی پڑھتے ہیں، مسجد نبوی پہنچے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاکی تھے کہ میں شکایت کروں گا کہ مجھے پوری رات انہوں نے نفل نہیں پڑھنے دیے اور مجھے انہوں نے جو ہے روزہ نہیں رکھنے دیا، لیکن ان سے پہلے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے جا کے بات شروع کر دی، یا رسول اللہ یہ پوری رات تہجد پڑھنا چاہتے آتی ہیں، پورا دن روزہ رکھتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو درداء میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں رات کو سو بھی جاتا ہوں، تہجد بھی پڑھتا ہوں، دن کو کبھی روزہ رکھتا ہوں، کبھی افطار بھی کر دیتا ہوں۔ بچوں کے لیے حلال رزق کمانا یہ فرض کے بعد سب سے بڑا فرض ہے۔ نفل تو وہ روزہ رکھنا تو نفل ہے، پوری رات تہجد پڑھنا تو نفل ہے، لیکن ایک آدمی جو فرض حلال کی تلاش میں دوڑتا ہے، بھاگتا ہے، سارا دن دوڑتا رہتا ہے اور تھک کے چور ہو کے عشاء کی نماز خالی پڑھتا ہے، باقی 5 نمازیں بس یہ پوری کرتا ہے اور رات کو تھکا ہوا سو جاتا ہے، اس کو تہجد کا ثواب ویسے ہی مل جاتا ہے۔ اس پہ حدیث موجود ہے مزدلفہ کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفات سے واپس چلے تو صحابہ آپ کے ساتھ تھے، تہجد کبھی آپ نے نہیں چھوڑی، لیکن یہ واحد رات ہے مزدلفہ کی کہ آپ علیہ السلام نے تہجد نہیں پڑھی۔ آپ نے فرمایا صحابہ سو جاؤ، آج کی رات سونے والے کو بھی تہجد سے زیادہ ثواب ملے گا۔ کیوں کہ انہوں نے فرض کے لیے قدم اٹھائے، فرض کے لیے چلے، فرض کے لیے مشقت اٹھائی، عرفات سے مزدلفہ واجب ہے اس کے لیے آئے۔ اب واجب کے لیے جو چلے تو اس کی تھکاوٹ کو رسول اللہ فرمائے کہ اے میرے صحابہ سو جاؤ، یہ سونا بھی تمہیں اس سے افضل رات بن جائے گی۔ تو یہ بھی تو واجب ہے، حلال تلاش کرنا بعد الفریضہ ہے، فرض سے ان فرض سے کم درجہ ہے اس کا، تو واجب ہی ہوا۔ اور جو اس کو اختیار کرے گا، مزدور ہے، کاروباری ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہے، وہ مشقت اٹھاتا ہے تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو کیا عطا فرماتے ہیں؟ رزق حلال کی برکت سے اس کو سونا بھی تہجد کی زمرے میں لکھ دیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ کوشش آپ رزق حلال کے لیے کوشش کریں اور اپنے گھروں میں رزق حلال بچوں کو لا کر دیں، اپنے گھر میں رزق حلال کا ماحول بنائیں۔ جھوٹ بول کے ایک آدمی، حدیث میں آتا ہے، ایک آدمی بیت اللہ شریف میں کھڑا ہو جائے، حدیث کے الفاظ ہیں، بیت اللہ شریف میں کھڑا ہو جائے، مطاف میں
یا کعبہ کی دیوار کے سامنے کعبہ کا غلاف پکڑ لے، یا مدو یداہو یدیہ، یا اپنے ہاتھوں کو پھیلا لے اور اس کے بعد جو ہے وہ رو رو کر دعا کرے، ہاتھ پھیلا لے، رو رو کر دعا کرے اللہ کے حضور اور اللہ سے دعائیں کرے، اللہ سے مانگے۔ لیکن فرمایا وَطَعَامُ حَرَامٌ وَشَرَابُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، اس کا کھانا بھی حرام، اس کا پینا بھی حرام، اس کا سارا جو ہے حرام ہے، تو اس آدمی کی فرمایا دعا قبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس کا کھانا بھی حرام ہے، اس کا پینا بھی حرام ہے، اس کا لباس بھی حرام ہے، اور جو دھوکہ کے ذریعے جھوٹ بول کر، فراڈ کر کے، زمینیں دبا کر یا لوگوں کے ساتھ دھوکہ دہی کے ذریعے جو چیزیں حاصل کی جاتی ہیں، ان چیزوں کے ہوتے ہوئے اگر آپ بیت اللہ میں چلے جائیں، حج کریں اور حج کر کے وہاں دعائیں کریں، اللہ سے مانگیں، روئیں، اللہ قبول نہیں کرے گا، کیونکہ جب تک رزق حلال نہیں ہوگا اس وقت تک دعا قبول نہیں ہوتی۔ بس سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا یا رسول اللہ میری ہر دعا قبول ہو، فرمایا کہ آپ مشتبہ چیزوں کو بھی چھوڑ دیں، الحلال بین وحرام بین، اور ان دونوں کے درمیان مشتبہ چیزیں ہیں، تو ان کو بھی چھوڑ دینے والے کی دعا اللہ قبول فرماتے ہیں، مستجاب الدعوات اسے بنا دیتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔